अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ आपका मेज़बान मेजर माजिद अपने साथी तारिनाम शेख के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, कोरोना आज भी अपनी तमाम हशर सामानियों के साथ सबको हैरान किए हुए है। अगरचे यूरोप में उसका पीक गुजर चुका है और अब वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन अमेरिका में अभी उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनमें नज़र ये आ रहा है कि वो भी अपने पीक की तरफ जा रहा है। लेकिन इस सारे किस्से के साथ साथ एक नया मसला जो पूरी दुनिया में सर उठाने लगा है वो दुनिया के माशी निज़ाम का है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि अब डॉक्टर जहाँ कोरोना के साथ निपटने के लिए नबुर्द आज़मा हो रहे हैं, वहाँ माशी टीमें सर जोड़ के बैठ गई हैं। यही हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। शेख साहब, आज मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप आज जो नेशनल रिकॉर्ड ऑफिस स्कॉटलैंड की रिपोर्ट आई है वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, जो नेशनल रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ स्कॉटलैंड है ये हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देता है। डेली ब्रीफिंग निकोलस स्टर्जन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो देते हैं कि कितने लोग कोरोना से आज मारे गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। लेकिन उनमें वो जो तादाद होती है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में उन अमवात की होती है जिनमें काज ऑफ डेथ कोरोना लिखा जाता है। ये जो नेशनल डाटा बेस है, ये नेशनल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉटलैंड है, ये सारी जितनी अमवात होती है इनमें केयर सोम भी शामिल होती है। आपको पता है केयर हर किस्म की अमवात का रिकॉर्ड जो कोरोना से होती है। ठीक, तो जो कोरोना से केयर होम में अमवात हो रही थी पिछले दिनों, वो इतनी ज़्यादा थी कि एवरेज से बहुत, यानी कि अगर यहाँ 48 हो रही थी वहाँ 52 हो रही थी। केयर होम में जो उसकी शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इवन 60% तक चली गई थी। तो अब जो उन्होंने लेटेस्ट फिगर्स दिए हैं आज, वो बताया कि पूरे आज तक स्कॉटलैंड में 3212 अफराद जो है ना ये कोरोना के बायस जो है टोटल जो है और जो कोरोना का शिकार हुए। पिछले हफ्ते जो लोग कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए थे उनकी तादाद 415 है। लेकिन ये तादाद जो है 415 उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में 110 कम है। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि ये मुसलसल दूसरा हफ्ता है कि अमवात की तादाद जो है वो कम हो रही है। पिछले हफ्ते उससे पहले हफ्ते के मुकाबले में कम हुई थी और इस हफ्ते पिछले हफ्ते में 135 कम हुई थी जी। इस हफ्ते 110 मजीद कम हुई है उससे पहले हफ्ते के मुकाबले में। ठीक, तो ये एक बड़ा बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा खुश आइंदा ये। निकोलस स्टर्जन ने भी कहा है कि अगर यही सूरत हाल रहती है, इसी तरीके से मुसलसल अमवात की तादाद कम होती है, तो हम पाबंदियाँ जल्दी नरम करने पर भी गौर कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो नेशनल जो इंटेंसिव केयर के मरीज़ हैं उनमें कमी आई है, ओवरऑल जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें कमी आई है। लेकिन ये कमी किसी वक्त घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो जर्नल नहीं है, जो एक जर्नल है शेख साहब, फ़िज़ा, जो कि लोगों ने इस लॉकडाउन के बायस, लोगों ने फासला रखने के बायस, सैनिटाइज़र यूज़ करने के बायस, लोगों ने जो अपना चेहरे को ढांपा हुआ है उसके बायस यकीनन इसके फैलाव में कमी आई है। ये अब बात तय हो गई है कि लोगों के ताउन की वजह से, जहाँ लोगों ने ताउन किया है, यहाँ आप चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, लोग बड़े आराम से इत्मीनान से फासला रख के खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। मतलब वो लोगों में वो जल्दी का कोई उनसर नजर नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि शायद यही एक मेजर वजह है इस सारे काम में कि जिसने इस फिगर को नीचे लाया है। मेरे साहब एक और चीज़ भी उन्होंने बताई है कि जो 76% जो अमवात हैं वो 75 सालों से ऊपर के लोग हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा शरह जो है वो 75 ईयर्स ओल्ड लोगों की है। 76% जो लोग अब तक कोरोना से फौत हुए हैं वो 75 साल से ऊपर है। उनकी जो 76% जो है 75 साल से ऊपर के।
تو اس کا مطلب ہے کورونا جو ہے یہ 70 سال 75 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے. نہیں، میرا خیال ہے شیخ صاحب، اس کو اگر ہم ریفریز کر لیں، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو کیئر ہوم ہے، آج برطانوی پارلیمنٹ میں بھی آپ نے اس کا شور سنا، یہاں کیئر ہوم والے بھی اس لیول کی کیئر نہیں کرتے. وہاں اب وہ پڑے ہوئے ہیں اولڈ ایج لوگ، وہ ان کی احتیاط نہیں کر رہے تھے. وہاں جب پھیلا، چونکہ وہ آلریڈی ان کی عمریں زیادہ ہیں، اس لیے وہاں یہ اموات زیادہ ہوئی. اگر یہی بزرگ گھروں میں ہوتے، آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں اس قسم کی اموات بہت کم ہوئی ہیں، کہ جو گھروں میں رہتے ہیں بزرگ، جو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ میسو کیئر ہوا. مطلب جی میرے صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں ایسی ہے کہ چونکہ وہاں سارے لوگ وولنریبل ہوتے ہیں، اگر ایک کو بھی کرونا لگ جائے ہاں جی، تو ساروں میں پھیلنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا، بڑی تیزی کے ساتھ ان چند لوگوں میں پھیل جاتا ہے. جی. یہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ فوت ہوئے ہیں ان میں 91% جو لوگ تھے ان میں آلریڈی کچھ بیماریاں موجود تھی. مثلا الزائمر تھی، ان میں ڈومینشیا تھی، دل کی بیماریاں تھی. یہ گوروں کی، میرا خیال ہے یہ گوروں کی زیادہ شرح ہے، جی، کیونکہ ہمارے لوگوں میں الزائمر اتنا ہے کم ہے، ڈومینشیا، الزائمر اور یہ اس قسم کی بیماریاں ہماری کمیونٹی میں کم ہماری ہیں. کمیونٹی میں شوگر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر یا دبا ہے، یہ ہماری کمیونٹی میں ہے. یا تو یہ سانس کی بیماریاں بھی سانس کی ہماری. بیماریاں، جی یہ خاصی زیادہ ہے. تو اب یہ اچھی رپورٹ آئی ہے. ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ ریویو کریں گے تو ایک تو یہ ہو جائے گا، دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک نئی چیز شامل ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ کے اینڈ سے 2000 لوگ انہوں نے نئے بھرتی کیے ہیں، اور ہر روز جو ہے نا 15,500 لوگوں کا کرونا کا ٹیسٹ ہوا کرے گا. تو جس کو کرونا وہ نئی ایپ بھی لا رہے ہیں، نئی ایپ اس میں آپ بھی جب لائیں گے جو آپ کو 6 فٹ کے فاصلے سے بتا دے گی جی کہ اس کے پاس کرونا ہے بھائی، اس آپ کے اس پاس سے کرونا ہے، بچیں. بچ کے کہنا ہے، اور پھر وہ بھی اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، ہاں جی. لے جائیں گے، اس کو آئسولیٹ کر دیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ ہم پازیٹیو لائنز پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. حالات یقیناً حالات. اچھا شیخ صاحب، آج اسکاٹش پارلیمنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے اجلاس ہے، بڑا عام اجلاس ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے پہلے آج برطانوی پارلیمنٹ کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جہاں آج ہمارے لیبر لیڈر نے، مسٹر سٹامر نے، وزیر اعظم بورس جانسن پر بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے کہ انہوں نے بڑی یہ کیئر ہومز کے معاملے میں انہوں نے بڑا لیت و لال سے اور ڈیلے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی تقریباً 10,000 اموات جو ہیں وہ ان کا ہمیں وہ بتا نہیں رہے. تو وہ اس بات پہ بڑے ناراض تھے. تو میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ اس صورتحال پہ بھی روشنی جی ڈال دیں. بے شک انہوں نے جو کیئر سٹارمر نے، جو ہمارے لیڈر ہیں لیبر پارٹی کے، انہوں نے خاصا زیادہ آڑے ہاتھوں لیا ہے گورنمنٹ کو، اور ان کو کہا ہے یہ جو ہیں بورس جانسن کہ آپ نے صحیح طریقے سے اسے ہینڈل نہیں کیا شروع میں. خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں کیئر ہوم میں جو مرنے، میں نے پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ کیئر ہوم میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی اسی پوائنٹ کو اٹھایا ہے کہ کیئر ہوم میں جو لوگ مرے ہیں ان کو موت سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن یہ آپ کی نالائکیاں یا غلط طریقے سے ہینڈل کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ. میں سب ایک چیز دیکھ لیں، اگر یہ ایک ماہ پہلے جنوری کے درمیان میں یہ لاک ڈاؤن کر دیتے، لاک ڈاؤن نہ بھی کرتے، لیکن جس طرح باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کو چیک کرنا شروع کر دیتے یا حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے. وہ تو اس سے پہلے کرنے چاہیے تھے، جنوری سے پہلے. لیکن اگر جنوری کے مڈ میں یہ لاک ڈاؤن کر دیتے تو یہ جتنی اموات ہو رہی ہیں ان کا 100واں حصہ بھی نہیں ہونا تھا. اتنی یہ سارا کچھ جو پھیلا ہے اس کے بعد پھیلا ہے. تو یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے جو ریزلٹس نکلے ہیں وہ ویری بیڈ نکلے ہیں. یہی ہوا ہے، اور اب اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اسی مسئلے پہ پھر پرائم منسٹر نے آج کہا جی کہ ہم 6 ملین پاؤنڈ وہ گرانٹ دے رہے ہیں کیئر ہومز کے لیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انف گرانٹ ہوگی؟ میں سب دیکھیں اتنے زیادہ کیئر ہوم میں ہزاروں کی تعداد میں 6 ملین کچھ بھی نہیں ہے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. 400-500 کیئر ہوم تو اسکاٹ لینڈ میں ہے. تو یہ جو انگلینڈ وغیرہ سارے ملا کے یہ تو ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں. تو 6 ملین جو ہے میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن شاید بعد میں مزید کا اعلان کریں. جی تو بہرحال آج
میرا مقصد گورنمنٹ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے, بورس جانسن کو بھی, کہ انہوں نے یہ جو کیئر ہومز کا معاملہ ہے, یہ جہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں, اور اب انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہماری مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب, کرونا کا مسئلہ یہ جو نئے سرے سے سر اٹھا رہا ہے, مطلب جرمن بہت پریشان ہے کہ یہاں پھر دوبارہ, جس طرح کوریا میں ایک آدمی نے کلب میں جا کے 16 لوگوں کو انفیکٹ کر دیا, اسی طرح چائنا میں بھی سولان کا صوبہ ہے, اس کو انہوں نے دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے, اور یہ جو پاکستان کی ہماری صورتحال ہے, وہاں ہمارے لوگ اب بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو بات کی کہ یہاں جو شرح کم ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کے تعاون سے, لیکن پاکستان میں لوگ یہ تعاون نہیں کر رہے. بے شک یہ جو دیکھیں کرونا ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ہم نے ایک آدمی سے شروع ہوا تھا امریکہ میں, ایک آدمی بائی ایئر گیا تھا امریکہ, اور امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو ہو گیا ہے. ایک آدمی وہاں سے ساؤتھ کوریا گیا تھا, اور وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یہ کرونا ہو گیا. تو کرونا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب جو کم ہو رہا ہے یہ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہم ڈسٹینس رکھ رہے ہیں, پاس آن سسٹم ہے, وہ پاس آن سسٹم ہے, ہاتھ بار بار دھو رہے ہیں لوگ جب باہر سے آتے ہیں, تو ساری احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. تو لیکن اب انہوں نے روٹی بھی کمانی ہے, معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے. تو اس وجہ سے جو سارے کنٹریز ہیں وہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہے اس پہ کنٹرول کر کے دوسری طرف اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی چلایا جائے. لیکن جہاں جہاں وہ ایز ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں اس بات کے خطرات ہیں کہ اگر لوگوں نے پوری طرح احتیاط نہ کی تو یہ دوبارہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ پھیل سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کوریا میں بھی وہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں. پورا جو ووہان کا صوبہ ہے اس کو دوبارہ انہوں نے ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہی کہہ لیں کہ ہر آدمی کا وہ دوبارہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. چائنا میں وہ کر رہے ہیں. تو یورپ میں آپ کو پتہ ہے وہ جرمنی میں بھی دوبارہ تھوڑا سا بڑھ گیا تھا, سر اٹھانے لگا تھا. اسپین میں بھی تھوڑی سی اسی طرح کی پوزیشن ہو گئی تھی, اٹلی میں, اسپین میں. تو یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی چونکہ اس کے پتہ نہیں اس کے اثرات کا کسی کو بھی پوری طرح, تو ابھی صرف ٹرائل بیسس پہ ہے. تھوڑی سی ایز ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا لوگ اس کی پابندیاں کر کے ہم مزید اس کے پھیلنے سے بچ سکتے ہیں. پھر جب یہ اب رزلٹس آئیں گے, جب پورے اس کے نتائج آئیں گے کہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے, پھر پتہ چلے گا کہ آیا یہ ٹرائل جو ہم کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. ابھی تو پوری طرح پتہ ہی نہیں کتنے لوگوں کو ہے. ابھی تو ہم نے ایون یو کے میں, اسکاٹ لینڈ میں کسی کو بھی نہیں پتہ ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے. نمبر 2 سر, اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی کیریئر ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی کیریئر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیریئر بھی ہیں کہ نہیں ہیں کرونا کے. دیکھیں جب وہ بتائے وہ فگرز آئے تھے اسکاٹ لینڈ میں 13,000 تھی اس وقت تعداد, تو نکولاس سٹرجن نے کہا تھا کہ یہ کم از کم 26,000 لوگوں کو لگ چکا ہے. ہاں, باقی کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو اچھا آپ پاکستان کی بات کر رہے تھے, پاکستان میں تو کروڑوں لوگوں کو نہیں پتہ ہو سکتا, اللہ رحم کرے. لیکن ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں یا تو ہمارا امیون سسٹم اس کے سلسلے میں بہتر ہے, یا وہاں کا موسم جو ہے, اور یہاں وہاں کا جو کرونا ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا ادھر تھا. کیونکہ وہاں پاکستان میں اب اس وقت وہ پیک پہ جا رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اموات کی تعداد وہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان 20-22 کروڑ لوگوں کا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے بالکل, اور ابھی تک وہاں پہ کوئی سہولتیں بھی نہیں ہیں اتنی زیادہ کوئی. تو ابھی تک وہاں اموات کی وہ تعداد, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہوا ہے, وہ تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یا حکومت چھپا رہی ہے, لیکن جو اموات ہے وہ تو چھپی نہیں رہ سکتی نا. لیکن اس میں کچھ اموات کا ہے ذکر کچھ علاقوں میں جہاں نہیں پہنچے. جب میں ڈے بیفور یسٹرڈے ایک بلوچستان کے ایک وزیر کا بیان سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن کچھ جو لوگ فوت ہوئے جب ہم ان کے دعا کرنے کے لیے گئے تو جو انہوں نے ہمیں سمٹمز بتائیں وہ سمٹمز کرونے والی سمٹمز تھی. تو یہ بھی صورتحال ہے کچھ علاقوں میں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے. پھر مجھے ان دور دراز کے علاقوں کا یا دیہاتی علاقوں کا تو نہیں, لیکن لاہور میں, کراچی میں کل جب کاروبار کھولا گیا تو لوگ بالکل اس کا خیال نہیں کر رہے. وہ دکاندار جو شور مچاتے تھے جی کہ ہم مر رہے ہیں یا ہمارا بزنس
مطلب کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے ان ساری یقین دانیوں کے باوجود کہ ہم یہاں احتیاطی تدابیر پوری اختیار کریں گی, انہوں نے کسی نے احتیاطی تدابیر, ڈر اس سے یہ ہے کہ یہ اس سے بہت تیزی سے نہ پھیل جائے. میری صاحب یہ ڈر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن پاکستان میں ایک اور چیز بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے زیادہ پریشان ہیں کہ رات کو کھانا کدھر سے کھانا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بھوک سے مرنا ہے تو اس کرونا سے مرنا ہے تو بھوک کے ہاتھوں تو نہ مریں. اگر بہتر ہے کہ ہم کرونا کے ہاتھوں مر جائیں, بھوک کے ہاتھوں نہ مریں. کل کی بات ہے, ایک آدمی نے خودکشی کر لیا پاکستان میں. اس کے 5 بچوں نے دوسرا تیسرا دن 5 دن سے 5 دن وہ افطاری کے وقت پانی سے وہ روزہ کھول رہے تھے جی. اور وہ باپ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا ہے, اس نے زہر کھا کے خودکشی کر لی ہے. میں ہم سب مجرم ہیں جی. اس میں حکومت نہیں, اس میں ہم لوگ مجرم ہیں. پورے قوم مجرم ہے. جو اس کے ہمسائے ہیں, جو اس علاقے کے لوگ ہیں, وہ سارے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. اس میں کوئی شک نہیں. تو حکومت تو مجبوری طور پہ ہے ہی, لیکن حکومت ہر ایک کا تو نہیں کر سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں سر, یہ شیخ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول ذمہ داری ہے. آپ یہاں دیکھیں یہ جو ترقی یافتہ قوم ہے, یہاں لوگ انڈیویجولی اس چیز کی کیئر کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی ہے, لوگ اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بے حسی آ گئی ہے. آپ حج اور عمرے کے لیے تو اپنے جانے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے لوگ بھوکے ہیں اور کتنے ننگے ہیں. اور یہ اس سے زیادہ اہمیت کی عمل ہے. حج عمرے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن اس کی اہمیت جو ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کا حج عمرہ ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے ایریے میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فیملی 5 دن سے پانی کے ساتھ روزہ کھول رہی ہے اور محلے داروں کو نہ پتہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑی بے حسی کا عالم ہے. یہ بڑی بے حسی کا عالم ہے. اور یہ وہ سارے لوگ جو ہیں معاشرے کے جو صاحب ثروت ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کے ذمہ دار ہیں. شیخ صاحب یہ تو کرونا کی اشر سامانیاں تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دنیا میں ایک نیا مسئلہ سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے, وہ معاشی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت جتنے بھی معاشی ماہرین ہیں, جس طرح ڈاکٹر سارے اور سائنسدان مل بیٹھے ہیں کرونا کو حل کرنے کے لیے, اب سارے معاشی ماہرین نے اپنا سر جوڑ لیا ہے, کیونکہ ہر ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ میں آج چانسلر ہمارے نے بھی تھوڑا سا اس متعلق بیان کیا ہے, آپ ذرا تھوڑی سی وہاں سے روشنی ڈالیں. جو جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی, پہلے ان نے رپورٹ کی تھی لاسٹ ایئر کہ یہ جو اس سال جو گروتھ ہوگی نیشنل پوری ورلڈ کی وہ 3% ہوگی. جو گروتھ ہونی تھی, جو ایکسپیکٹڈ گروتھ تھی, وہ تو اب گئی نا. اب یہ مائنس کی بات کریں, اور مائنس جو ہے وہ فی الحال جو انہوں نے فگر دیے ہیں وہ 3% کی ہے. اور یہ اس امید پہ ہیں کہ مئی جون جولائی کے بعد اکانومی جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی, بڑھنی شروع ہو جائے گی, بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. ابھی ہمارے جو چانسلر ہیں رشید سنان, انہوں نے بتایا کہ پہلے جو وہاں گزرے ہیں ان میں 2% جو ہے نا ہماری جو اکانومی ہے یہ کم ہوئی ہے, اور اگلے جو چند ماہ آ رہے ہیں ان میں یہ 5-6% تک جانے کا امکان ہے. اس کے بعد ممکن ہے یہ اپ جائے, لیکن ابھی جو ہے نا یہ مزید ڈاؤن جائے گا, کیونکہ ریسیشن ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. ریسیشن آفیشلی اسی وقت ہم کہتے ہیں جو 2 کنزیکٹیو کوارٹرز جو ہیں وہ اکانومی ڈاؤن جائے. ایک تو چلا گیا ہے, اب اگلا کی باری جلدی آنے والی ہے کچھ دیر کے بعد, تو پھر ہم یہ آفیشلی ڈکلیئر کر سکیں گے کہ ہم ریسیشن. لیکن شیخ صاحب وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے آفیشلی ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اب سامنے نوشتہ دیوار جب سامنے ہو تو ایسے بات چیت کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم ریسیشن میں جا رہے ہیں, ہم صرف نہیں جا رہے, پوری دنیا ریسیشن میں, پوری دنیا ریسیشن میں ہے. اور ریسیشن کے بعد انہوں نے ایک نئی چیز دیکھنی ہے کہ آیا جو اس وقت عالمی طاقتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے, ان کی جو گریڈنگ ہے وہ برقرار رہے, کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں یہ ہر کنٹری پہ مختلف ہو سکتے ہیں. چائنا بھی اس کا بہت بڑا شکار بن سکتا ہے, کیونکہ چائنا کی جو ٹریڈ ہے پوری دنیا کے ساتھ ہے, پوری دنیا میں وہ چیزیں سپلائی کرتا ہے. اگر ان کی اکانومیز اس کو برداشت خرید نہیں سکیں گی تو چائنا کی اکانومی بھی جو ہے خاصی زیادہ ڈاؤن جائے گی.
ایسے ہی ہوگا. انڈیا کی تو جانی ہے بڑی کنٹری ہے, وہاں بھی آپ کو پتہ ہے بڑا سخت کرونا کا لگا ہوا ہے سارا چکر ہے. اب یہ جو بڑی طاقتیں ہیں, جو بگ پاورز ہیں, ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب یہ کرونا کا بحران ختم ہو تو ہماری جو اکانومی ہے وہ اس قابل ہو کہ ہم اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھ سکیں. نہیں, اب میرا خیال ہے کہ اس کرونا کے بعد یہ جو بڑے ممالک ہیں امریکہ, اب اس سے اسلحہ کون خریدے گا؟ اسلحہ خریدنے والے ملکوں میں اپنی طاقت نہیں رہی, تو یہ یقیناً بہت بڑا سلم آئے گا ان ملکوں کی بھی اکانومی میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح برطانیہ کی اکانومی ہے, یہاں اب بزنس مین لوگ یا دوسرے لوگ پریشان ہیں, بلکہ اندیا دیا ہے انہوں نے کہ ہو سکتا ہے یہ 1% ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 1% ٹیکس بڑھا دیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1% ہم ٹیکس بڑھائیں گے تو 5 بلین سال کی آمدنی ہوگی, تو 5 بلین سے تو اس ملک کا کچھ بھی نہیں بنے گا. جی نہیں, 5 بلین سے کیا بنا ہے بے صاحب؟ یہ دیکھیں صرف یہاں کی نہیں, آپ سعودی عرب کو لے لیں. سعودی عربیہ جو ہے یہ ایک 500 بلین ڈالر سے, یہ ان کے $500 ٹریلین سے یہ ایک نیا شہر بنا رہا تھا. انہیں پتا تھا کہ اب انہیں پتا تھا کہ اب جو تیل کی اکانومی ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی, اور وہ جو ان کے پرنس ہیں وہ نوجوانوں کے ہیرو بھی تھے. انہوں نے انہیں بڑی امیدیں دلا رکھی تھی کہ یہ جب نئی ہم ٹرانسفر کریں گے اکانومی, آپ کو بہت اچھی جاب ملیں گی, آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن کبھی سعودی عربیہ گنا جاتا تھا کہ ٹیکس فری کنٹری ہے. پہلے انہوں نے 5% VAT شروع کی, پچھلے دنوں انہوں نے اسے 15% کر دیا ہے. 15% تو تقریباً یہاں کے برابر آ گئے نا, یورپ کے برابر آ گئے. بالکل. تو اب وہاں پہ ان کی جو سیونگز تھی وہ بھی خاصی کم ہو گئی ہیں. تیل کی قیمتیں جو ہے وہ گر رہی ہیں. گر کیا, تیل کی قیمتیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو وہ لوگوں کو سٹور کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں کہ تیل سٹور کرنے کے لیے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کے بجٹ میں چند دن پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ شاید کوئی تقریباً 15 یا 20 بلین ڈالر شاید ان کو بجٹ ڈیفیسٹ کو برقرار کریں گے. لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب 56 بلین ڈالر قرض لینے جا رہا ہے سو دیٹ کہ وہ اپنے بجٹ کو متوازن کر سکے. دیکھیں اس کی 22% جو ان کی اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے سعودیہ کی. وہ ظاہری بات ہے, وہ تو ان کی اکانومی تیل اور تو ان کی کوئی اکانومی ہے نہیں. ان کے پاس ایک صرف تھوڑا سا ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس جو ریزروز ہیں, وہ جو انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے سالنگ فنڈ, وہ ہے 322 بلین ڈالر کا ہے. اب وہ اسے یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا, لیکن لوگوں کی جو سہولتیں ہیں, مکانوں میں سبسڈی دیا کرتے تھے وہ کم کر رہے ہیں. اور نہیں, انہوں نے ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الاؤنسز وغیرہ تھے, سارے جو لوگوں عوام کو جو سہولتیں دے رکھی تھی انہوں نے, اب وہ آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی حالت خراب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی کمپنی کہہ سکتے ہیں ارامکو جو ہے. ارامکو جو ہے انہوں نے صرف 1.5% اس کے شیئرز جو ہیں وہ بیچے تھے, تو 25 بلین کے تھے. تو یہ ٹریلینز میں ہے صرف ان کی یہی جو ایک کمپنی ہے. لیکن اس سب کے باوجود وہ پریشان ہے اس وقت, کیونکہ جو ان کو فیوچر نظر آ رہا ہے, اگر تو ان کا وہ شہر بن جاتا جس کی وہ انہوں نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی, تو ان کی اکانومی نے بوسٹ کرنا تھا, انہوں نے اسی کے ساتھ ہی چلتے رہنا تھا. لیکن اب وہ بہت زیادہ کمی کر رہے ہیں. اصل میں شیخ صاحب بات تو یہ ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ سسٹم سوچ کے رکھا ہوا ہے, یا جو کچھ بھی ہے, یا اس کی مشیت ازدی جو کچھ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اب متحدہ عرب امارات نے بھی اپنے اسی سلسلے میں اپنے تیل کی انکم پہ انحصار کو کم کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو 2020 کی ایکسپو ہو رہی تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 2020 کی ایکسپو کے بعد ہمارے پاس اتنا بزنس اور بزنس ہب ہمارا بنے گا کہ ہم اپنی GDP کا 38% اس سے جنریٹ کریں گے. اب تو وہ ساری کہانیاں ہی ختم ہو گئی. بے شک یہ میں نے سعودیہ کا اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے 2 وجہ سے افسوسناک ہے. ایک تو یہ کہ سعودیہ میں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں. تقریباً 14 بلین ڈالر کا 14 بلین ڈالر صرف سعودیہ سے جاتا ہے, باہر سے جو آتا ہے صرف سعودیہ سے جاتا ہے. سعودیہ اور گلف کی جو اسٹیٹ ہے, گلف کی اسٹیٹ, اب وہ لوگ واپس چلے جائیں گے سارے واپس. ایک دوسری ایک بات ہے, کچھ بھی ہو, جب بھی ہم کسی مشکل وقت میں آئے ہیں, پاکستان کی اکانومی, سعودیہ نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے. ہمیں تیل ادھار دے دیا کرتا تھا, کچھ کیش دے دیا کرتا تھا. اب اگر اس کے پاس خود کچھ نہیں ہوگا, ہمیں وہ کیا دے گا؟
ہماری حالت مزید خراب ہو رہی ہے. اللہ کرے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں, امید تو ہے کہ سر کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. میرا خیال ہے ہم اب اس سٹیج پہ ہیں جو بالکل لو سٹیج پہ ہے, ہم نے اس سے اوپر اٹھنا ہے انشاءاللہ. جی. تو نظر بھی یہی باتیں آ رہی ہیں, جہاں آپ نے یہ بات کی کہ تیل کی قیمتیں کم ہونے سے پاکستان کا جو سب سے بڑا تھا بل, وہ تھا تیل کا بل تھا, جو تقریباً $15 ارب تھا. اگر وہ اب $15 ارب آپ کا $1 ارب یا $2 ارب پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. مطلب ہمارے ملک میں جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت اونچی ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر رہے. نہیں, لیکن میں سب جب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تیل کی قیمت تیل کی جو ہے نا کاسٹ کم ہوئی ہے, اس کی جو امپورٹ کم ہوئی ہے, لیکن ہماری انڈسٹری جب چلے گی تو تیل کی ضرورت ہوگی, پھر ہم دوبارہ لیں گے. جب لیں گے تو دوبارہ ہمیں پے کرنا پڑے گا. ہمیں وہ جو آپ $14 بلین کی بچت, میں نے کہا وہ اب $2 بلین پہ آ جائے گا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں سب اتنی کم نہیں ہو, قیمت کم ہوگی تیل کی, لیکن اتنی زیادہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ $5-6 بلین کا فرق پڑ جائے گا, لیکن ہمیں $10 بلین تو دینا پڑے گا تیل کے لیے. اس کے لیے ہمارے لیے پرابلم ہے. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کی بات مطلب وہی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اکانومی کے مسائل میں آئی ہوئی ہے. ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم زیادہ ہیں, ہم غریب ملک اس میں زیادہ ہیں. اچھا شیخ صاحب, چونکہ گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر اور ہماری کمرشل بریک کا وقت بھی ہونے والا ہے, اس سے پہلے کہ ہم کمرشل بریک کی طرف جائیں, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے یہاں جو حارث صاحب کے ساتھ بات چیت کی تھی, بہت سے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا, ٹیلی فون کیے مجھے ذاتی طور پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ ہمیں اس کی صورتحال پہ تھوڑا سا مزید بتائیں. بلڈس مطلب بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ جو پرسنل کمپنی ڈائریکٹر ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. نمبر 2, وہ تو ہم کل اسکاٹ لینڈ کی ہم باتیں ڈسکس کر رہے تھے. آج ہم پیٹر برا میں ہمارے ایک اور اکاؤنٹنٹ ہیں جناب حماد صاحب, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہاں انگلینڈ میں کیا صورتحال ہے. ہم نے تو کل اپنے یہاں کے مسائل کا ذکر کیا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تھوڑا ہمیں پتہ چلے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو ناظرین اکرام, گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت اور ہماری ایک کمرشل بریک کا وقت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. خبر اور تبصرہ میں میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروگرام کے اس حصے میں آج ہمارے ساتھ پیٹر برا سے نامور اکاؤنٹنٹ جناب حماد افضل چودھری شریک گفتگو ہوں گے, اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت نے یہ جو مختلف قسم کی گرانٹ اسکیمیں اور لون اسکیمیں شروع کی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے, اور مڈ لینڈ میں اور انگلینڈ میں اس کا کیا صورتحال ہے, اور وہاں لوگ ان اسکیموں سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. حماد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماد صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور رمضان ٹی وی کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے یہاں کے مشہور و معروف صحافی جناب طاہر نام شیخ صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حماد صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے جو صورتحال پیش آئی اس نے اس ملک کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا, اور آنے والے دنوں میں کرونا سے جہاں ہم نپٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی معیشت دانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, اگرچہ ہم آفیشلی ابھی ریسیشن میں نہیں گئے, لیکن یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ ہم ریسیشن میں جا رہے ہیں, پوری دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے. آپ پیٹر برا میں اور پورے مڈ لینڈ میں آپ کا دراکار پھیلا ہوا ہے آپ کی ایکوٹنسی کا, اور آپ اس سارے علاقے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس علاقے میں جو ہماری اسپیشلی کمیونٹی ہے اس پر اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو شکریہ میجر صاحب, آپ نے مجھے چانس دیا. بھی بینگ اکاؤنٹنٹ میں
کمیونٹی کے مسائل کو پراپر طریقے سے اجاگر کر سکوں. مگر جو کرنٹ سچویشن ہے اس ٹائم، میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر بورس جانسن اور ان کی ٹیم، چانسلر جو سے ہیں، انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک جو کرنٹ ریسیشن کی پاسبلٹی تھی اس کو روکا گیا. ٹھیک ہے 100% اس کی ریکوری نہیں ہوئی، مگر چونکہ فرلو کی وجہ سے 80% امپلائمنٹ کو سیو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کو 10,000 پاؤنڈ گرانٹ دی گیا ہے انڈر 15,000 ریٹیبل ویلیو، اور جن کی 53,000 سے نیچے اور 15,100 سے اوپر سے ان کو 25,000 دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے بزنس مین کوئی بھی جتنے بزنسز ہیں ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ ثابت ہوئی ہے. ہاں اس میں تھوڑا سا ہمارے جو ہیں اپنا ٹیکسی ڈرائیور یا چھوٹے سیلف امپلائڈ بندے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا سفر کیا ہے. ان کے لیے کوئی خاص اتنا کوئی پوٹینشیل پیکج نہیں ہے. جو پیسے ان کو مل رہے ہیں 80% آف دیر منتھلی انکم فار دا نیکسٹ 3 منتھ لم سم گرانٹ ملنی ہے ان کو جون میں. آئی تھنک وہ تھوڑا سا اس ٹائم سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک تو بزنس بند ہے، کیونکہ جو ٹیکسی کا بزنس تو بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. جی بالکل بالکل، کیونکہ انہوں نے سفر کیا ہے کافی زیادہ. ان کے لیے میں ہر چانسوں کو کوئی پیکج غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو پیکج ان کو مل رہا ہے وہ از ناٹ انف. ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے. آئی تھنک وہ طبقہ تھوڑا سفر کر رہا ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم حباب صاحب، تاری نام سے عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم حباب السلام انعام صاحب. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر دکاندار ہیں، ٹیک ویز میں ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں. ٹیکسی ڈرائیورز کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے. اب جو دکاندار ہیں، گروسری کا کام کرتے ہیں یا جو ٹیک ویز والے ہیں، ان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ جو اسکیم آئی ہے گورنمنٹ کی؟ اچھا، سب سے پہلے تو جتنی گروسری شاپس ہیں نا، ٹھیک ہے، اسپیشلی ہماری میٹ شاپ وغیرہ یہ یا آف لائسنس ہیں، اور جو ٹیک وے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑی سی سیل پہ کیا فرق پڑا ہوگا، اسپیشلی ٹیک وے کو، اگر گروسری شاپس بزی ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ گورنمنٹ نے بلا تفریق ہر ایک کو جو ریٹیبل ویلیو کے حساب سے 10,000 اور 25,000 دیا ہے، وہ بہت بڑی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی امپلائمنٹ تھی، اگر کوئی ان کو امپلائی کام نہیں کرنے کی پوزیشن میں، تو ان کو بھی 80% ان کی سیلری کا فرلو ملنے کی وجہ سے آئی تھنک دے آر ویری کمفرٹیبل پوزیشن. ان کے لیے اتنا کوئی خاص بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. صرف مین جو سفر کیا ہے وہ چھوٹے ٹیکسی ڈرائیور یا کوئی سیلف امپلائڈ آئی ٹی یا ایسا کہ نا، ان کے لیے پرابلم ہے. صرف ان کو اور شاپس اور ٹیک وے کھلے ہوئے، ہاں ریسٹورینٹ جو سے ہیں وہ بند ہیں. ان کو بڑے ریسٹورینٹ اسپیشلی تھوڑے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوور ہیڈس بہت زیادہ ہیں. جب تک ان کی ایک سرٹن لیول پہ سیل نہ ہو تو دے کانٹ میٹ دا ایکسپینسز. ٹھیک ہے، ان کے امپلائیز کو تو مل گئے فرلو کے تھرو 80%، مگر یہ بھی جو ان کے اپنے رینٹ ریٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے لیے اوبیسلی تھوڑا سا اسٹرگلنگ ہے، وہ ان کے لیے انف نہیں ہے. حماد صاحب، یقیناً آپ کے بہت سے کلائنٹ ہوں گے. میں آپ کی توجہ اسی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے یو کے میں ہمارے ریسٹورنٹس بے شمار ریسٹورنٹ ہیں، اور ابھی نیئر فیوچر میں کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ ہمارے ریسٹورنٹ کھل سکیں. اگر وہ کھلے بھی تو ایک ریسٹورنٹ جس کی کیپیسٹی اس وقت تقریباً 100 کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جو ڈسٹنس فاصلے کی بات ہو رہی ہے وہ 20-25 بندوں کو بھی وہاں نہیں بٹھا سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کیا وہ لوگ سروائیو کر سکیں گے؟ میرے خیال میں جو اس لیول کے بزنسز ہیں، یہ ریسٹورنٹ ہے 100 سیٹنگ پلس والے، ان کے لیے ویری انس آئی تھنک گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کوئی اور پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے خیال میں نیئر فیوچر یہ اکتوبر تک چانس نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ اوپن ہوں گے. ٹھیک ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی لیئر سینٹر یا ریسٹورینٹس ان کو لمیٹڈ ڈسٹینس، تو وہ آبویسلی اگر آپ اپنی پوٹینشیل سے 25% آکوپینسی کر کے تو اوبیسلی آپ تو سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارے صاحب، آج اسکاٹ لینڈ کی جو اسمال انڈسٹریز کی جو ان کی جو ایسوسیشن ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے بزنس ہے، اس بات کا امکان ہے کہ کرونا کے بحران کے بعد 1/3 جو ہیں وہ اپنا کاروبار جاری نہیں کر سکیں گے. تو انگلینڈ میں اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟
मेरे ख्याल में छोटों का शायद इतना पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इतना ज्यादा मसला नहीं होगा जितना बड़ों को मसला होगा। ठीक है, छोटों को तो अगर देखें एवरेज अगर 10,000 पाउंड की ग्रांट मिली है ना, छोटे बिजनेस का मोस्टली एवरेज होता है 20-30% 1,000 पाउंड 40,000 पाउंड प्रॉफिट। ठीक है, और उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट है तो फर्लो की वजह से प्लस जो ग्रांट की वजह से प्लस बाउंस बैक लोन की वजह से बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। एंड आई थिंक उनके लिए सर्वाइवल अभी इतना मुश्किल नहीं है भी वो सर्वाइव ना कर सकें, मगर बड़ों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि बड़ों को अकोमोडेट करना मुश्किल है। छोटे से ज्यादा टेक वे हैं, टेक वे तो ऑलरेडी वैसे ज्यादा आगे से बिजी हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ 2-3 जगह पे जाने का है, तो एज अ क्रिटिकली मैं देखना चाहता था भी वो किस ऑपरेट कर रहे हैं या क्या है, मगर वेरी इनफ शॉप्स, ऑफ लाइसेंस शॉप्स होगी, टेक वे हो गए, वो आगे से बहुत ज्यादा बिजी हो गए क्योंकि जितने बंदे घर बैठे हुए हैं वो उतने ज्यादा खा रहे हैं। आगे तो वो बाहर से उनके पास टाइम कम होता था। अब हमारे साथ मैं रेस्टोरेंट टेकअवेज की बात नहीं कर रहा, मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ छोटी फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं। उनके मुताल्लिक उन्होंने कहा है कि ये 1/3 जो है ये बंद हो जाएगी। हाँ, फैक्ट्री अनफॉर्चुनेटली आगे महल में यूके के अंदर कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी आउटसोर्स हो चुकी हैं, दूसरे कंट्री में चली गई है इंडस्ट्री, तो जो छोटे हैं उनके लिए ऑब्वियसली, मगर हमें उसमें भी कोई गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी, दे कैन सर्वाइव। हमारे साहब एक टेक्निकल सवाल है, जी बहुत से लोग हैं जिनकी कंपनियां हैं, छोटा बिजनेस है, उन्होंने कंपनी को तो कंपनसेट किया, उन्होंने कहा जी कि अगर यहाँ पे कंपनी बैठी हुई है तो उन्होंने उस कंपनी को ग्रांट दे दी 10,000 पाउंड की या 25,000 पाउंड की फॉर ए टाइम बीइंग। उनके मुलाजमीन के लिए भी उन्होंने कहा जी कि हम आपको फरलो स्कीम के तहत 80% हम आपको पे करेंगे। लेकिन अब जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं वो वहां से कोई थोड़ा सा डिविडेंड लेते थे या थोड़ी सी तनख्वाह लेते थे, उनका क्या बनेगा? उनके लिए कोई किसी किस्म का इंसेंटिव अभी तक सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में अगले दिन मैं पीएम साहब की स्पीच देख रहा था, उसको मैंने पूरा फॉलो किया है, और उसके बाद भी उनके जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं और चांसलर हैं और 1-2 और हेल्थ सेक्रेटरी हैं मुख्तलिफ, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक ये इशू ऑलरेडी हायरार्की तक पहुंच चुका है, भी ये प्रॉब्लम हो रही है डिविडेंड की वजह से। ऑब्वियसली डायरेक्टर आर सफरिंग, फर्ज करें भी किसी का 4,000 पाउंड मंथली था डिविडेंड प्लस सैलरी। ठीक है, तो अब ये भी उनको सैलरी का तो फॉलो मिल गया मगर वाकई डिविडेंड उनको नहीं मिल रहा था और दे आर स्ट्रगलिंग क्योंकि उनको कैश फ्लो शॉर्टफॉल हो गया। मगर ये भी आई थिंक गवर्नमेंट लुकिंग इनटू इट, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से पीएम साहब की करंट टीम है वेरी एक्टिव, जिस तरीके से उन्होंने सारी सिचुएशन को संभाला है, डेफिनेटली दे विल कम आउट विद सम सोल्यूशन। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल पहले कारोबार शुरू किया था, टाउन सेंटर्स में या वैसे दुकान बनाई थी, क्या उनको भी कुछ मिलेगा या सिर्फ वही लोगों को मिलेगा जो 3 साल से काम कर रहे हैं? ये मैं इसको थोड़ा सा इजाफा कर दूं, हमारे साहब जो शेख साहब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उन्होंने ग्रांट का ऐलान किया, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो 3 साल की उन्होंने कंडीशन लगाई है अब वो हर कोई नहीं मीट कर सकता। किसी ने 6 महीने पहले या किसी ने 1 साल पहले अपना टैक्सी चलानी शुरू की या अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया, तो उनकी क्या पोजीशन होगी? हाँ, ये अभी वैसे थोड़ा सारा प्रॉब्लम है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें रेगुलर आ रहा है क्लाइंट्स की तरफ से। ऑल्दो हमारे वैसे 95% बिजनेसेस हैं, स्मॉल छोटे नहीं है क्लाइंट, मगर ये भी ये एक इशू है। आई थिंक अभी तक उसके लिए कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अगर तो उनका कोई बिजनेस प्रेमिसेस है या कोई लिमिटेड कंपनी है, छोटी है बेशक बड़ी है, डजंट मैटर, दे हैव अ बाउंस बैक लोन टू सपोर्ट देयर सेल्फ। जो ये छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें मेन टैक्सी ड्राइवर्स है, ठीक है, या इस तरह के कोई मसलन कोई कोर्गी रजिस्टर्ड प्लम्बर होगा, कोई इस तरह के छोटे हैं जिनका टर्नओवर 20-25 हज़ार 30 हज़ार साल का था, वो महल में इस टाइम सिर्फ सफर कर रहे हैं। अभी महल फिलहाल तो कोई, मगर आई थिंक अगेन वो पीएम साहब की टीम दे आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ये इशू बड़े जोरों शोर से इस टाइम कन्वे किया जा रहा है चांसलर को, इस पे भी गौर करें भी और किस तरीके से उनको कंपनसेट किया जाए। हमारे साहब मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि हमारे बहुत से लोग इलेक्ट्रिशियन हैं,
بوائلر فکسیشن کا کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن کا چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, گھروں کی مینٹیننس وغیرہ, لیکن نہ ان کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے, نہ وہ صرف ایز اے سیلف امپلائڈ کام کرتے ہیں. اب کسی نے, اگر آپ کو پتا ہے پچھلے عرصے میں یہاں جو امپلائمنٹ کے حالات تھے بہت برے تھے, بہت سے لوگوں نے اپنا یہاں کام شروع کیا. میں پرٹیکولرلی ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آ رہے تو انہیں اپنے آواز اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یا کس سے اپروچ کریں, یا اس کا ہمیں طریقہ کار, چونکہ یہ ہماری کمیونٹی میں بہت بڑا پرابلم ہے. کیا وہ اپنے ایم پی سے بات کریں؟ ہاں, میرے خیال میں وہی سب سے بیسٹ سولوشن ہے ابھی, چونکہ یہ ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے, یہ اجتماعی مسئلہ ساروں کے لیے, ٹھیک ہے, جو چھوٹے بزنس مین ہیں. تو آئی تھنک بیسٹ سولوشن یہی ہے وہ اپنے ایم پی کو اپروچ کریں اور اس کے پاس اپنی پٹیشن لے کے جائیں اور اس کو قائل کیا گیا جب وہ ان کے لابنگ کریں. بلکہ اگر سارے ایم پیز پہ پریشر پڑتا ہے تو اوبیسلی اس کے لیے سولوشن نکل آئے گا, اور یہ کامن ہے, کوئی ایسا نہیں ہے بھی جو بہت تھوڑے بندے متاثر, کوئی کئی زیادہ اس میں تعداد ہے جو متاثر ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی جب لابنگ کی جائے گی رائٹ طریقے سے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گا. حماد صاحب, میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا. آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ اپنے ذاتی طور پہ, چونکہ اب وہ جس طرح یہ پورٹل پہ لوگوں کو خود بھی اپروچ کر رہے ہیں, یا انہوں نے بتایا جی ہم آپ کو کوڈ بھیجیں گے, وہ خود یہ سارا پروسیس کریں یا وہ کسی پروفیشنل کی خدمات حاصل کریں؟ ویسے تو گورنمنٹ نے کہا بھی آپ کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر تو سیلف امپلائڈ بیسس پہ انہوں نے گرانٹ کے لیے 3 سال کا اپلائی کرنا ہے تو وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. مگر یہ باقیوں کے لیے گائیڈنس اب چاہیے, تو موسٹلی میرے خیال میں جتنے کلائنٹ ہیں نا ان کے اکاؤنٹنٹ ان کو کافی ہیلپ کر رہے ہیں, گائیڈنس دے رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی, کیونکہ آپ کا کلائنٹ کا ایک رشتہ اسٹیبلش ہے, تو اوبیسلی یہ فرسٹ ٹائم کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے تو اس میں اوبیسلی آپ کی ایز اے کارٹسی بھی آپ کو پوری سپورٹ مل رہی ہے اپنے اکاؤنٹنٹ سے. حماد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت قیمتی معلومات دی. ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور آپ سے ان معلومات لیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حماد صاحب. تھینک یو انعام صاحب. ناظرین اکرام, یہ تھے حماد افضل چودھری پیٹر برا سے جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. شیخ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین اکرام, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.